नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुस्ल का बयान। गुस्ल जनाबत का तरीका। मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का इरादा फरमाया तो सबसे पहले दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर दोनों हाथ धोए, फिर दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ पर पानी डालते हुए शर्मगाह को धोया, फिर बायां हाथ जिससे शर्मगाह को धोया था जमीन पर रगड़ा, फिर इसे धोया, फिर कुल्ली और नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर कोहनी समेत हाथ धोए, फिर 3 बार सर पर पानी डाला और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाया, फिर तमाम बदन पर पानी डाला, फिर जहां आपने गुस्ल किया था इस जगह से हटकर पांव धोए। जगह से हटकर क्यों? क्योंकि पहले कच्ची जमीनें हुआ करती थी तो उस जगह पे गंदा पानी गिरा होगा, तो फिर लास्ट में करते थे पैर धोने के लिए जगह को चेंज कर लेते थे वो लोग। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किसी हदीस में गुस्ले जनाबत का वजू करते वक्त सर का मसा करने का जिक्र नहीं है। तो सर के मसे का जिक्र इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आप नहाते वक्त सर पे तो पानी डालते ही हैं, पूरे बालों को धोते हैं, तो सर के मसे की यहाँ पे फिर कोई जरूरत नहीं रह जाती। आयशा और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ले जनाबत में वजू का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि आपने सर का मसा नहीं किया बल्कि इस पर पानी डाला। ठीक है, तो जनाबत की वजू में सर का मसा करना जरूरी नहीं है, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस से किसी साबित भी नहीं है। गुस्ले जनाबत किया कब जाता है? गुस्ले जनाबत तब करना जरूरी हो जाता है जब इंसान नापाक हो या उस पे गुस्ल वाजिब हो जाए। तो प्रॉपर अपने आप को पूरी तरह से पाक करने के लिए जो तरीका है वो इस हदीस से हमको पता चलता है। दीगर गुस्ल। गुस्ले जनाबत के बाद अब उन अहवाल का जिक्र किया जा रहा है जिनमें गुस्ल करना वाजिब, मसनून या मुस्तहब है, जैसे जुमे के दिन का गुस्ल। इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जा अहदुकुम अल जुमाता फलयग़सिल, जब तुम में से कोई शख्स नमाज जुमा के लिए आए तो वो गुस्ल करे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर हक है कि हफ्ते में एक दिन जुमा को गुस्ल करे, इसमें सर और बदन धोए। तो कम से कम एक दिन और वो दिन जुमा का होना जरूरी है, तो उस दिन गुस्ल करना बेहतर है। सईदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन हर बालिग मुसलमान पर नहाना वाजिब है, तो सबको इस दिन नहाने का एहतमाम जरूर करना चाहिए। इब्ने जौजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है क्योंकि इसकी अहादीस ज्यादा सही और कवी है। अब नेक्स्ट है मैयत को गुस्ल देने वाला गुस्ल करे। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मैयत को गुस्ल दे इसे चाहिए कि वो खुद भी नहाए। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम मैयत को गुस्ल देते, फिर हम में से बाज़ गुस्ल करते और बाज़ ना करते। तो दोनों हदीसों को मिलाने से क्या प्रूफ होता है? ये मसला साबित होता है कि जो शख्स मैयत को गुस्ल दे इसके लिए नहाना मुस्तहब है और जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि मैयत को जब हम गुस्ल दे रहे हैं तो उसकी कुछ गंदगी, कुछ नजासत भी हमारे ऊपर पड़ सकती है ना, तो इसलिए गुस्ल देने के बाद गुस्ल करने का अहादीसों में जिक्र आया है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है।
अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप गंदे हो गए, आपके ऊपर गंदे पानी के छींटे आए हैं, तो गुस्ल ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस हदीस से यहाँ पे ये साबित होता है। नौ मुस्लिम के लिए गुस्ल। नौ मुस्लिम कौन होते हैं? जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया है। सईदना कैस बिन आसिम रहमतुल्लाह से रिवायत है कि जब मुसलमान होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुक्म दिया कि वो पानी और बीड़ी के पत्तों से गुस्ल करें। यानी कि सईदना कैस बिन आसिम अपनी बात बता रहे हैं कि जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने गुस्ल किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। इसके बाद है ईदैन के रोज गुस्ल। ईद होता है एक सिंगुलर, ईदैन दो ईदें होती है ना हमारे यहाँ, एक बकरा ईद और एक मीठी ईद जो कहते हैं रमजान के बाद जो आती है। नाफा कहते हैं कि सईदना इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु ईद उल फित्र के रोज ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया करते। सईदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जुमा, अरफा, कुर्बानी और ईद उल फित्र के दिन गुस्ल करना चाहिए। ये ईदैन के रोज गुस्ल पर सबसे अच्छी दलील है। इमाम नूरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस मसले में एतमाद सईदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु के असर पर है। नीज इसकी बुनियाद जुमा के गुस्ल पर कयास है। अब और कौन से मौके हैं जिस पे गुस्ल करना चाहिए? एक है एहराम का गुस्ल। सईदना ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज का एहराम बांधते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। मक्के में दाखिल होते वक्त गुस्ल करना। इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होते वक्त गुस्ल करते थे। और इसके बाद मिसवाक का बयान। देखिए, मिसवाक जो है मुंह को साफ रखने के लिए बहुत अच्छी हैबिट है और आजकल हम लोगों ने इसे बिल्कुल ही तर्क कर दिया है। लेकिन इन अहादीस से आपको मिसवाक की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। पहली हदीस है सईदना हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो मिसवाक फरमाते। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हर 2 रकत के बाद मिसवाक करते। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह के लिए तहारत का सबब है और अल्लाह की रजामंदी का जरिया है। सईदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुश्किल ना जानता तो उन्हें हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म दे देता। मतलब ये इतनी अच्छी चीज है, मुंह की इतनी सारी बीमारियों से हमें निजात देती है। और एक और हदीस है जो यहाँ मेंशन नहीं है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी आते थे तो प्यारे नबी को हुक्म देते थे कि ए नबी मिसवाक कीजिए। प्यारे नबी फरमाते हैं, मफहूम हदीस है कि मुझे ये डर हुआ कि कहीं मेरे मसूड़े ही ना छिल जाए। तो जब वो नबी थे और वो हमेशा पाक साफ रहते थे, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए बार बार उनको ये हुक्म दे रहा है कि आप मिसवाक करें। तो हमें कम से कम 5 दफा नमाजों के लिए वजू में तो इसका एहतमाम जरूर करना चाहिए। इस वजू का बयान इसके बाद हम पढ़ेंगे। वजू का तरीका और वजू के बयान इसमें डिटेल है। सबसे पहले नींद से जागकर पहले हाथ धोना। जब भी हम नींद से जागे तो सबसे पहले कहीं भी हाथ डालने से पहले या कोई भी चीज छूने से पहले बेहतर है कि हाथ धो लें। इस हदीस से साबित है ये। सईदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नींद से जागो तो अपना हाथ पानी के बर्तन में ना डालो जब तक कि इसे 3 बार धो ना लो, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि इसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी। मतलब ये है कि नींद से जागकर हाथ पहुंचो तक 3 बार धोने के बाद पानी के बर्तन में डालने चाहिए। हो सकता है कि रात को हाथ बदन के किसी खास हिस्से को लगकर पलीद हो गया हो, क्योंकि जब आदमी
نیند میں رہتا ہے نا، نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے، تو بالکل اسے ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے پڑا ہے، اس نے ہاتھ اپنا کہاں کہاں لگایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں گندگی میں اس نے لگا دیا ہو۔ تو پھر بہتر ہے کہ جیسے ہی وہ جگہ کوئی چیز نہ چھوئے، سب سے پہلے ہاتھوں کو 3 بار دھو لے۔ 3 بار ناک جھاڑنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے۔ سونے والے کے ناک کے باسے میں شیطان کے رات گزارنے کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کیا کرتا ہے شیطان ناک میں باسے میں، اس کے بارے میں زیادہ ورید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکم کس کا آ رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا، تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ سمعنا واطعنا، ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، تو ہمیں اس پہ پورا بھروسہ کرنا ہے۔ مسنون وضو کی مکمل ترتیب، پورا اس میں میتھڈ ہم بتائیں گے آپ کو، اس حدیث سے پورا میتھڈ اچھے سے ثابت ہے، اس لیے اس کو بہت غور سے سنیں اور اپنے اپنے وضو کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کے ابتدا میں صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو صرف بسم اللہ سنت کو فالو کرنا ہے نا۔ اگر ہمیں تو جو ورڈز آئے ہیں ان کو ایز اٹ از کاپی کرنا ہے لائف میں۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ کہا ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے زیادہ ثواب نہیں کما سکتے، اس لیے جتنا کہا جیسا کہا اس کو ایز اٹ از کاپی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ مطلب جب ہم وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ کہیں تو ہمارا وضو ہوتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند کرتے، پھر دونوں ہاتھ پاؤنچوں تک 3 بار دھوئیں۔ بسم اللہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پاؤنچوں تک، جہاں پہ ہم گھڑی باندھتے ہیں نا، وہاں تک دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ کیوں کریں خلال؟ کیونکہ یہ جگہ سوکھی رہتی ہے اور پانی اکثر یہاں تک نہیں پہنچتا۔ پھر ایک چلو لے کر آدھی سے کلی کریں اور آدھا ناک کے میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہی چلو میں پانی لے کے آدھا منہ میں آدھا ناک میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ سب سے سمپل آنسر، کیونکہ ہمارے رسول نے ایسا ہی کیا۔ اور اگر آپ زیادہ سوچیں گے تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیونکہ عرب میں پانی کی کمی تھی، تو ہو سکتا ہے یہ طریقہ پیارے نبی نے اس وجہ سے لوگوں کو بتایا اور اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا طریقہ یہی ہے۔ اس کے بعد کیا کریں؟ پھر 3 بار چہرے دھوئیں۔ ناک میں پانی اور منہ میں پانی ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 بار چہرے کو دھونا ہے۔ پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ اب اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ بال کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کئی بار داڑھی کے اندر پانی نہیں جانے سے وہ جگہ سوکھی رہ جاتی ہے۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں اور پھر بایاں ہاتھ بھی کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ ٹھیک ہے، پھر رائٹ اور لیفٹ ہاتھوں کو اچھے سے دھو لیں 3 بار، اور کوہنی کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ کوہنی سوکھی رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا کریں؟ پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا، قریب 1/4 سر تک پیچھے لے جانا ہے اور پھر واپس آگے لے آنا ہے ہاتھوں کو۔
آپ نے سر کا مسا ایک دفعہ کیا، صرف ایک دفعہ کیا تھا، اس کو 3 بار ریوائز نہیں کرنا ہے۔ پھر کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کے پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں۔ فرسٹ فنگر جو ہے ہماری، اس سے کانوں کے سوراخ سے لے کے پورے کان کو گزارے، اور جو ہمارے تھم ہے، انگوٹھے ہیں، اس سے کان کے پیچھے اوپر لے جائیں، نیچے لے آئیں۔ جب بھی وضو کرے تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے۔ یہاں پہ دوبارہ آیا ہے یہی بات کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے بیچ کی جگہ کو انگلیوں سے اچھے سے پانی پہنچانے کی کوشش کرے۔ سیدنا مستوردہ بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی اس سے کر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسا کر لے اور ارد گرد یعنی کہ سراؤنڈنگ کی جگہ دھو لے، اس پٹی کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اب مسح کے لیے کچھ تنبیہات دی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے کہ ہم ایک بار پانی لے کے سر کا مسح کریں اور کانوں میں مسے کے لیے دوبارہ سے پانی لیں، ایک ہی پانی سے دونوں چیز کا وضو میں مسح ہو جائے گا۔ یعنی کہ کانوں کے مسے کے لیے نیا پانی لینے والی روایت ایک آتی ہے جو وہ ہجر بلوغ مرام حدیث 37 میں شاذ قرار دیا ہے۔ وضو کے بعد کی مسنون دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو پورا وضو کرے پھر یہ کہے، یہ دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء۔ ترجمہ سن لیجئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی شخص پورا وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے بہت ساری دعائیں سنی ہوں گی جو وضو کے لیے خود ساختہ دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے نا انہوں نے وضو کے ہر عضو میں دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں، اور دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہے، کتاب کا نام ہے۔ واضح ہو یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو یہ دعائیں کیونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے یہ 2 کام کرنا، یہ وضو کے شروع میں بسم اللہ اور لاسٹ میں یہ دعا پڑھنا کافی ہے۔ وضو کے بعد کی ایک اور بھی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ
ہر عیب سے پاک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ وضو کے دیگر مسائل۔ احادیث میں وضو کے اعضاء کو 2 بار یا ایک بار دھونے کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ 3 بار دھویا جائے، لیکن ایک بار دھونے سے یا 2 بار دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا کہ اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس 3 بار دھونے سے اس پر زیادہ کرے یا کمی کرے تو پس تحقیق اس نے برا کیا اور زیادتی کی، مطلب اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو 3 پہ کریں یا 1 یا 2 پہ بھی کر سکتے ہیں ان کیس آف اینی پرابلم، لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں۔ جس وقت وہ کوہنیاں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ٹخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہو کر اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، ثنا، بزرگیاں بیان کرتا ہے تو جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے کہ جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسرے امتیوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب جب ہم وضو کریں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے ہاتھ، پاؤں، فیس، ناک، منہ، بالوں، اپنے باڈی کے ہر عضو سے اپنے گناہ دھو رہے ہیں۔ تو اب آگے سے جب بھی ہمیں دل نہ کرے وضو کرنے کا تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہیں۔ آپ نے جو نماز کے وضو کے بعد کی دعائیں پڑھی ہیں، آگے بھی دعائیں پڑھیں گے نماز کے بعد کی، تو وہ ساری دعائیں مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں زیادہ تر، اور ہم جو دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں تو ان کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وضو کیا جائے۔ خشک ایڑیوں کو عذاب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا، ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، انہیں پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، سنوار کر پورا کرنا چاہیے، اعضاء کو خوب اچھی طرح 3 بار دھونا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے
قدم پر ناخن کے برابر جگہ نشان جو ہے خشک چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ اب سوچیے اتنی سی جگہ بھی اگر خشک رہ جاتی ہے تو وضو دوبارہ کرنے کا حکم دیا ہمارے نبی نے۔ تو اپنے وضو کو جب ہم وضو کر ہی رہے ہیں تو پراپر دھیان سے کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز سوکھی رہ جائے اور وہ وضو ہمارا کامل نہ ہو۔ وضو سے بلندی درجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دل ولی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور یا نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ عورتوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے نا زیوروں کا، تو جس کو جتنا زیادہ شوق ہو وہ اتنے ہی اچھے سے وضو کرے، کیونکہ ہمارے زیور وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک ہمارے وضو کا پانی پہنچ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مشقت، بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ سارے کام کیا کرتے ہیں؟ گناہ کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ کون کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلے اگر کبھی دل نہیں چاہ رہا ہے، تھوڑی سی سردی ہے، دل نہیں چاہ رہا بار بار وضو کرنے کا، تب بھی وضو کرے، یہ ایک کام۔ اور دوسرا وضو کو اچھے سے کریں، یعنی 3 بار کریں، اور جیسے پانی کو بولا گیا ہے انگلیوں کے بیچ میں خلال کرتے ہوئے، داڑھی میں خلال کرتے ہوئے پانی کو ہر سوکھی جگہ پہ پہنچانا۔ اور تیسری چیز مسجد میں زیادہ سے زیادہ جانا، یعنی کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کا انتظار ہونا۔ یہ ساری چیزیں کس چیز کے لیے ہے؟ ان سب سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان سب سے ہمیں اللہ جنت میں بلند درجات دے گا اور ہمارے گناہ انشاءاللہ مٹا دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔